आवाज़ न निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 223 पार्ट 1। रागिब चौहान के बंगले पे सुबह की रोशनी बिखरी थी। उसने मुंदी मुंदी आंखों को खोला तो रिधम बेखबर सो रही थी। उसका दुपट्टा सिरहाने मौजूद था। रागिब उसके दिल की आवाज़ को उभरते देखने लगा। उसके दिल की ख्वाहिश उस पर गालिब आने लगी तो वो आहिस्तगी से अपनी जगह से उठा। दरमियान में मूसा मौजूद था। रागिब रिधम की जानिब करवट लेकर गया। मूसा के ऊपर से एहतियात से गुजरता वो रिधम तक पहुंच गया था। उसने रिधम के दोनों जानिब अपने हाथ रखे और उसकी मासूम सूरत को देखने लगा। चंद पल उसे देखते रहने के बाद उसने अपना गाल रिधम के गाल से मस किया तो वो बेचैन सी हुई थी। रागिब ने दोबारा उसके गाल से अपना गाल टकराया तो रिधम की आंखें खुल गईं। उसने रागिब को देखा। दिमाग जब मुकम्मल होश में आया, उसने रागिब के दोनों गालों पर हाथ रखे। मेरी अभी नींद पूरी नहीं हुई, रिधम ने खुमार से कहकर करवट लेने की कोशिश की कि रागिब ने उसके शाने पर हाथ रखा। मेरी हो गई है और अब मैं तुम्हारी नींदें उड़ाने की कोशिश में हूँ। उसने रिधम के पेट पे हाथ रखा और उसको नीचे खिसकाता वो उसकी कमज़ोरियों पे दस्तक देने लगा। रिधम ने बेसाख्ता टांगों को समेटा। रागिब ने उसको आंखें दिखाईं। नहीं, उसने वार्न किया। रागिब मूसा। उसने रागिब के हाथ को थामा जो उसकी कमज़ोर जान की गहरी साख्त पे रब हो रहा था। रागिब रिधम की आंखों में बेचैनी सी सिमट आई थी। नहीं कुछ होता, वो सो रहा है, वो कहकर अपनी उंगली की पोर को उसकी नरमाहट से आगे धकेलता वो रिधम के लबों पे झुक चुका था। उसने उसकी सांसों को वहीं दबा दिया था। रागिब उसके साथ कमरे में गुस्ताखियां करता रहा था। फिर वो रिधम के साथ मूसा के उठने पे नीचे आ गए थे। उसने ऑफिस जाना था। वो ऑफिस के लिए तैयार था। नाश्ता करने के बाद जब वो जाने लगा, रिधम ने उसे पकड़ा। रागिब ने उसकी जानिब हल्की सी मुस्कान से देखा था। क्या हुआ? वो अपना मोबाइल जेब में डाल रहा था। रिधम ने मूसा को अपने एक बाजू पे किया। वो उसकी बालियों से खेलने लगा। धूप बंगले की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। बंगले की सुनहरी रोशनियां बुझी हुई थीं और वो सुनहरी धूप की किरणें इस वक्त बंगले में ख्वाबनाक सा मंजर पेश कर रही थीं। सियाह डिनर सूट में मलबूस मर्द मुकम्मल रिधम की जानिब मुतवज्जा था। छोटे बाल कुशादा पेशानी पे बिखरे थे और आंखों में पुरसकून सी कैफियत थी। उसके सर से सारा बोझ उतर गया था। वो आज के दिन से जिंदगी और अपने ख़ानदान के मज़े लेने लगा था। उसने सबको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। अब उसके पास बस अपनी फैमिली के लिए वक्त था। रिधम हल्की नीली कमीज शलवार में मलबूस थी। दुपट्टा उसके शाने पर मौजूद था, जिसका एक हिस्सा फर्श पर झूल रहा था। मैं आपसे नाराज़ थी ना? उसने रागिब को याद दिलाया। रागिब की भवें नासमझी से सुकड़ी। क्या मतलब? उसने पूछा। रिधम उसके करीब हुई। उसके अंदाज में बेचैनी सी थी। कहीं रागिब भूल ही ना गया हो कि रिधम रागिब से नाराज़ है। सब कुछ इतने अच्छे से हो गया, वो घर भी आ गई। अब नाराज़ होने का उसके पास जवाब नहीं था। वो मानी थी तो घर आई थी, लेकिन जो उसने सोचा था वो तो अधूरा नहीं रहना चाहिए था ना। तो इसलिए वो रागिब को याद दिला रही थी कि वो रागिब से नाराज़ है। जब मैं अम्मी के यहाँ थी, वहाँ मैंने आपको कहा था कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं कहीं और रह लूँगी, वगैरह वगैरह। कुछ याद आया? उसने मासूमियत से सवाल किया तो रागिब को हंसी सी आ गई। हाँ, मुझे याद है। तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? रिधम ने अपने सीने पे हाथ रखकर सुकून भरा सांस लिया। शुक्र, मैं तो समझी मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया।
اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر راغب کی جانب متوجہ ہوئی۔ موسیٰ ہنوز اس کی بالیوں سے کھیل رہا تھا، اسے جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی ماں باپ کی۔ وہ بڑا لاپرواہ سا بچہ تھا، ناراض ناراض سا، اپنے آپ میں مگن رہنے والا۔ پہلے وہ ہنسمکھ تھا، لیکن اب تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نخرے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے اب ایک بات سوچی ہے راغب، جو میں آپ کو کل بتانے والی تھی، لیکن آپ نے وقت ہی نہیں دیا، اس لیے اب بتا رہی ہوں۔ اس نے گلا ایسے کھنکارا جیسے تقریر کرنے لگی ہو۔ راغب اس کی جانب مکمل توجہ سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل غیر فطری انداز میں دھڑکنے بھی لگا کہ اب اس نے کیا سوچ لیا۔ اسے تو لگا تھا کہ بات ختم ہو گئی، میں اب آپ پہ مزید بوجھ نہیں بن کر رہوں گی، اس نے کہنا شروع کیا۔ راغب اس کی بات پر چونکا تھا۔ کس نے کہا تم مجھ پہ بوجھ ہو؟ ردھم نے شانے اچکائے۔ ایسا مجھے لگتا ہے۔ راغب نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تمہیں غلط لگتا ہے، تم میری بیوی ہو۔ راغب نے بات ختم کی تھی، ردھم نے اسے منتشر سی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تو میں جانتی ہوں، لیکن راغب نے پھر اس کی بات کاٹی۔ کچھ لیکن نہیں۔ اس نے ردھم کے گال پہ ہاتھ رکھا، اسے تھپکتا وہ بولا، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، آ کر بات کروں گا۔ وہ ٹال رہا تھا۔ وہ اسے تب تک ٹالتا رہے گا جب تک ردھم یہ سب کچھ بھول نہیں جاتی۔ آپ کل سے یہی کہہ رہے ہیں؟ ردھم نے اسے ناراضی سے جتایا تو راغب نے سر ہلایا۔ اور تم کل سے اس بات کو نہیں بھول رہی تھی۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ اس نے ردھم کو تھاما اور کرسی پر بٹھایا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چہرہ جھکا کر وہ ردھم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم نے کچھ الٹا ہی سوچ رکھا ہوگا، اس لیے میری طرف سے انکار ہے۔ اور اگر تم اس وقت انکار نہیں سننا چاہتی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، یعنی بعد میں، اور اس بات کو میں خود ابھی نہیں جانتا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ردھم کا دل دہل گیا۔ دھوکہ؟ اس نے راغب سے کہا۔ راغب نے سر نہ میں ہلایا۔ میں چاہتا ہوں ہم اب یہ دن سکون سے گزاریں۔ ردھم جھنجھلا کر اٹھی۔ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ راغب اسے بس دیکھتا رہا۔ ردھم کو لگا اس نے ردھم کی بات سنی نہیں۔ میں نے کہا ہے راغب۔ راغب کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں آیا۔ میں جانتا تھا تم ایسا ہی کچھ کہو گی، اور میری طرف سے انکار ہے۔ ردھم نے اسے تعجب سے دیکھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ رات کو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ بس چلائی نہیں تھی۔ ردھم، تم دن بدن میرے لیے چیلنج بنتی جا رہی ہو۔ میں نے کہہ دیا نہیں تو بس نہیں، تمہیں گھر میں ہی رہنا ہے۔ موسیٰ ابھی چھوٹا ہے، تم جانتی ہو نا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا۔ اور تمہیں نوکری کرنی ہی کیوں ہے؟ اس نے اب ردھم کے مطلب کا سوال کیا تھا۔ ردھم نے جواب دیا، کیونکہ میں خود مختار بننا چاہتی ہوں۔ اگلی بار جب آپ مجھے گھر سے نکالیں تو میں بے یار و مددگار نہ ہوں۔ میں کب تک امی پہ بوجھ بنی رہوں گی؟ میں نے سوچا کہ راغب نے اس کی بات کاٹی، کہ آپ سے کیسے لڑا جائے، اس لیے تم نے یہ طریقہ نکال لیا۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر ردھم کے ماتھے کو ٹھونک کر بولا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم گھر رہو گی، بات ختم۔ اب مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ تم بھی آرام کرو، موسیٰ کو تیار کر کے میرے پاس تصویریں بھیجنا، اس نے کہہ کر جھک کر موسیٰ کا گال چوما اور جانے لگا۔ ردھم نے جھنجھلاہٹ سے پیر پٹ گئے۔ میں نوکری کروں گی، اس نے چلا کر کہا۔ راغب نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس گھر سے تم باہر نکلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ اس کے لہجے میں لچک نہیں تھی۔ ردھم نے اسے افسوس سے دیکھا۔ آپ اس لیے مجھے یہاں لے کر آئے تھے؟ راغب نے سر ہلایا۔ ہاں،
اسی لیے تاکہ تم میرا سکون بن کر گھر رہو۔ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں لا کر دوں گا۔ ردھم تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ مجھے نوکری چاہیے۔ راغب کے لب بھنچ گئے۔ جب تک موسیٰ 12 سال کا نہیں ہو جاتا تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ تمہیں جو چاہیے مجھے بتاؤ، میں لا دوں گا، پر اب دوبارہ تم میرے سامنے یہ بات نہیں کرو گی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر بات مکمل کی اور بنگلے سے نکل گیا۔ ردھم بس مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ صبح کے وقت پرائیویٹ ہسپتال کی راہداریاں خاموش تھیں۔ صفائی کرنے والے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ تبھی راہداری میں بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ راغب اپنے کوٹ کا بٹن کھولتا، سپاٹ چہرے سے آگے بڑھتا، اس وارڈ کے سامنے رکا جہاں پر جبران موجود تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کمرے میں حمیرہ جبران کے قریب بیٹھی فروٹس کاٹ رہی تھی اور جبران نیم دراز بیڈ پر لیٹا تھا۔ راغب کو چوکھٹ میں کھڑا دیکھ وہ دونوں ہی سیدھے ہوئے تھے۔ حمیرہ نے چھری اور سیب پلیٹ میں واپس رکھے اور کھڑی ہو گئی۔ راغب نے مسکرا کر ان دونوں کی جانب دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا، حمیرہ تم بیٹھ جاؤ۔ وہ آگے بڑھ کر جبران کے قریب آ گیا تھا۔ جبران کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ اس کا چہرہ کافی بدل گیا تھا۔ اتنے دنوں سے غیر ملک میں رہنا اور پھر اتنے بڑے حادثے کے بعد وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ راغب کے لیے حمیرہ کرسی چھوڑ چکی تھی۔ راغب اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ حمیرہ پلیٹ اور فروٹس لے کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد راغب چند پل جبران کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جبران نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اب میں کافی بہتر ہوں۔ پھر یکا یک راغب کے چہرے پر ناراضی کے تاثر ابھرے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی؟ اگر کام نہیں ہو رہا تھا تو اپنی جان پر کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ بغیر ان کے آ جانا چاہیے تھا۔ جبران ہلکا سا مسکرایا۔ سر میں اس کام کو ادھورا چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ راغب نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ لیکن تمہاری جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں اپنی جان داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جبران اداسی سے مسکرایا، پھر سر کو دھیرے دھیرے ہلاتے ہوئے بولا، سر شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے گی، لیکن اگر بات کسی بڑے کی ہوتی تو شاید میں ڈھیل کرتا۔ لیکن سر میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا، اور بیٹیاں تو سبھی کو پیاری لگتی ہیں۔ وہ بے شک آپ کی بیٹی تھی، لیکن مجھے بہت عزیز تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ میں بدلہ لینا چاہتا تھا، اور جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو میں کسی صورت ان دونوں کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں انہیں سزا دینا چاہتا تھا۔ یہ میری بھی خواہش تھی۔ راغب اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے وہ ای میل اور ایڈریس یاد آیا جو جبران کو مجرم قرار دیتے تھے، اور اب وہی جبران تھا جس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی، اور یہ تاثر کوئی اداکاری نہیں تھی۔ راغب بھی اتنا تو لوگوں کو پہچانتا ہی تھا کہ کون کس وقت جھوٹ بول رہا ہے۔ جبران نے راغب کو یوں مسلسل خود کو دیکھتے پایا تو وہ گلا کھنکار کر بولا، سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ راغب اس کی بات پر ہوش میں آیا تھا۔ اس نے سر کو دائیں بائیں ہلایا، گہرا سانس بھر کے جبران کے ہاتھ پر دباؤ دیا۔ اس کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے وہ دوبارہ سے مسکرایا اور بولا، اب تم بس آرام کرو، ہر پریشانی اپنے دماغ سے نکال دو، اور اب آئندہ تم میرے لیے اپنی جان جوخم میں نہیں ڈالو گے۔ تمہیں میں بہت ساری چھٹیاں دے رہا ہوں۔ جب تم تھوڑے بہتر ہو گئے پھر ہم تمہارا رشتہ لے کر حمیرہ کے پاس جائیں گے۔ ابھی تو ہم نے تمہاری شادی بھی کرنی ہے، تو تم جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہاری وجہ سے بہت روئی ہے لڑکی۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ تم جیسے سخت لونڈوں کو بھی لڑکیاں اس حد تک چاہتی ہیں۔ میں تو اس کے رونے پر حیران تھا۔ بڑا رلایا ہے تم نے لڑکی کو۔ جبران پہلے راغب کی بات پر حیران ہوا، پھر وہ مسکرایا اور پھر اس کی مسکراہٹ شرمندگی سے بدلتی شرارت میں بدل گئی۔ اور اب وہ مجھے رلا رہی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، ہر بات پر مار پڑتی ہے۔ کسی چیز کو کھانے سے انکار کروں تو مار پڑتی ہے، دوائی نہ لوں تو مار پڑتی ہے۔ نرسوں سے زیادہ سخت ہوئی ہے وہ۔ میرا تو بس نہیں چل رہا، اس وارڈ سے کہیں بھاگ جاؤں۔ راغب اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں بھی کسی کا ڈر ہے۔ میں اس سب میں حمیرہ کے ساتھ ہوں، اور اسے کہوں گا کہ اس پر مزید سختی کرے، کیونکہ تم ایسے تو باز آنے والے ہو نہیں۔ اب تمہیں حمیرہ ہی سیدھا کرے گی۔ وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بڑے بھائیوں کی طرح جبران کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اپنا خیال رکھنا، تم میرے سب سے عزیز دوست ہو، میرے چھوٹے بھائی ہو۔ مجھے تم سے میرے بچوں کی طرح محبت ہے، اور اب دوبارہ کبھی بھی اپنی زندگی کے ساتھ مت کھیلنا، اور جلدی جلدی ریکور ہو جاؤ۔ ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر اس کے گال کو تھپکتا واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ جبران پہ اداسی سائے کی طرح برسنے لگی۔ وہ راغب کی پشت کو دیکھنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے راغب کو پکارنے کے لیے لبوں کو کھولا، لیکن پھر انہیں سختی سے بھینچ لیا۔ وہ راغب کو کیا بتائے؟ اس کے پاس بتانے لائق کچھ بھی نہیں تھا۔ جبران جانتا تھا کہ راغب اسے مسلسل کیوں دیکھ رہا ہے۔ راغب ابھی بھی وہ بات نہیں بھولا۔ پینتھر کے مطابق اس نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، لیکن راغب کے دل میں آیا بال اتنی جلدی سے نکلنے والا نہیں تھا، اور جبران کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ راغب کا فائدہ تو اٹھا ہی رہا تھا، اور اس بات کا گلٹ اسے گولی کے زخم سے زیادہ گہرا لگ رہا تھا، اور وہ زخم اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ جب حمیرہ اندر داخل ہوئی تو جبران گم سم سا بیٹھا تھا۔ حمیرہ کی آنکھوں میں تعجب در آیا۔ اس نے فروٹ کی ٹیبل جبران کے سامنے رکھی اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہوا جبران؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جبران اس کی آواز پر چونکا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ حمیرہ اندر داخل ہو گئی ہے۔ اس کے سوال پر وہ چند پل اسے گم سم سی کیفیت میں دیکھتا رہا، پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ نہیں، بس میں ٹھیک ہوں۔ تھوڑا سا سر میں درد ہونے لگ گیا تھا، شاید کمزوری کی وجہ سے، وہ مدھم سی آواز میں کہہ کر بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند چکا تھا۔ حمیرہ نے پلیٹ سے سیب کی کاش اٹھا کر جبران کی طرف کی۔ کمزوری ہو رہی ہے تو کچھ کھا لو۔ آنکھیں بند کر کے تو ایسے لیٹ گئے ہو جیسے رات ہو گئی ہو۔ وہ ناراضی سے بول کر اس کی طرف سیب کی کاش بڑھا چکی تھی۔ جبران نے بند آنکھوں سے ہی سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ حمیرہ نے ہاتھ کا مکہ بنایا۔ آنکھیں کھولو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی چیز اور بھی ہے۔ جبران نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھولی تو اس کے ہاتھ کے مکے کو دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے ہوا تھا۔ اگر اب تم نے مجھے مارا تو میں ڈاکٹر کو تمہاری شکایت لگا دوں گا کہ یہ لڑکی مجھے ٹھیک کرنے کے بجائے میرا مار مار کر بھرتا بنا رہی ہے۔ حمیرہ نے سر کو جھٹکا، پھر بے رحم نگاہوں سے جبران کی طرف دیکھ کر بولی، کیونکہ تم ایسے تو باز آنے والے ہو نہیں۔ ہر 2 منٹ بعد تم ناراض حسینہ کی طرح بیٹھ جاتے ہو کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ یہ بھوک کا تعلق دل سے کب ہونے لگا؟ خاموشی سے کھا لو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے ڈراتی دھمکاتی زبردستی فروٹ کھلانے لگی تھی۔ وہ اس کے منہ میں ٹھوس رہی تھی۔ جبران نے اسے ناراضی سے دیکھا۔
آرام سے، بیمار بندہ ہوں، جان لینی ہے۔ حمیرہ نے اس کے گال کو چٹکی میں بھر کر بے رحمی سے کھینچا تو وہ تل ملا گیا۔ یہ بیمار بندہ میری ناک میں دم کر کے بیٹھا ہوا ہے، کھا لو آرام سے، نہیں تو میں یہ پلیٹ تمہارے سر میں مار دوں گی۔ جبران نے بامشکل ہاتھ اٹھا کر مصلحتاً کہا، اچھا ٹھیک ہے، کھا رہا ہوں۔ وہ کہہ کر خاموشی سے فروٹ کھانے لگا تھا۔ حمیرہ نے اس کی پیٹھ ٹھونکی۔ ویری گڈ، تم بہت اچھے بچے ہو، وہ شرارت سے بولی تو جبران بس اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی تھی، لیکن اس کے دل میں وہی بے چینی تھی کہ راغب کا دل ابھی بھی اس کی طرف سے صاف نہیں ہوا۔ وہ اب بھی اسے شک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ وہ لوگ نمل کو گھر واپس لے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ابتدائی دن ہیں تو احتیاط ضروری ہے، اور شایان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نمل کے پیر بھی زمین پر نہ لگنے دے۔ وہ لوگ جب گھر آئے اور شایان نمل کو کمرے میں لے کر گیا تو اسے بستر پر لیٹا کر اس نے بہت سنجیدگی سے یہ کہا تھا، اب تم بستر سے مجھے نیچے اترتی نہیں دکھائی دو گی، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، سمجھ رہی ہو میری بات؟ نمل نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ وہ اس کی ایکسائٹمنٹ سمجھ سکتی تھی۔ وہ خود بھی بہت خوش تھی، بار بار اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی، وہ جیسے اس ننھی جان کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اور اب وہ شایان کو دیکھ کر بھی اس کی ساری بات پر سر ہلا رہی تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی جیسا شایان چاہتا ہے۔ گڈ، شایان نے کہا، اور پھر وہ بستر پر گر سا گیا۔ اس نے کروٹ موڑ کر نمل کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ مجھے یہ خواب جیسا لگ رہا ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ نمل نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ شایان کے روم روم میں سکون سا اترتا جا رہا تھا۔ مجھے بھی، نمل نے اس کی بات کی تائید کی۔ کل تک ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی آئے گا جو اتنا خاص ہو جائے گا، اور میں انگلیوں پہ دن گن رہا ہوں۔ کتنا لمبا عرصہ ہے نا اسے آنے میں۔ میرا بس چلے تو میں وقت کو تیزی سے آگے بڑھا دوں اور اپنے بچے سے مل لوں۔ نمل اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی۔ اس وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا شایان، اس نے دھیرے سے کہا تو شایان نے سر کو ہلایا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وقت بہت جلدی گزر رہا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس نے کہہ کر آنکھیں موند لی تھی۔ تبھی کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ باہر ملازم آیا ہوا تھا۔ بڑے صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ فری ہیں تو نیچے آ جائیں، انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ملازم نے دروازے کی اوٹ سے ہی اطلاع دی اور چلا گیا۔ شایان نے گہرا سانس لیا۔ اب مجھے لگ رہا ہے میری کلاس لگے گی، اس نے خود کلامی کی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، نمل کو دیکھا، تم آرام کرو، بیٹھو مت، لیٹ جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ نمل اس کے جانے کے بعد بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ اس نے آنکھوں کو موند لیا تھا۔ اسے کمرے میں یوں لگا جیسے تپش کا احساس ایسا تھا کہ اس کی کمر جلنے لگی تھی۔ اس نے بند آنکھوں کو کھولا تو منظر کے واضح ہوتے ہی اسے وہ آگ اگلتی نگاہیں دکھائی دے گئیں جو اسے گھور رہی تھیں۔ کھلی سی شرٹ اور کھلے پائنچوں والے ٹراؤزر میں ملبوس زیبا کرسی پر بیٹھی اکبر کو دیکھ رہی تھی، جو بے خبر سو رہا تھا لیکن اب اٹھ چکا تھا۔ زیبا کی آنکھوں کی پتلیوں میں آگ دکھائی دیتی تھی۔ اکبر کی نیند اڑ چکی تھی اور ایک جھنجھلاہٹ کا احساس اس کے پورے وجود پر چھا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے سیدھے بیٹھ کر پوچھا۔ زیبا سے وہ ڈرتا ورتا نہیں تھا، بس اس کے یوں دیکھنے سے اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ زیبا چند پل بس چپ رہی، اسے گھورتی رہی۔ پھر اکبر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرے پہ ناسمجھی اور آنکھوں میں الجھن لیے
کچھ دیر بعد زیبا بولی تو اس کے گلے میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ وہ سب کیا تھا اکبر؟ وہ چلانا چاہتی تھی، وہ غصہ کرنا چاہتی تھی، لیکن محبت نئی تھی اور لومڑی ابھی انگوروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی کوشش کرنا چاہتی تھی تو کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ کھٹے ہیں؟ اس نے ان چمکتے انگوروں کے لیے بڑے سفر کیے تھے، اور اب ملنے کی باری پہ وہ انہیں چھوڑ تو ہرگز نہیں سکتی تھی۔ اور زیبا ان لوگوں میں سے تھی جو کسی کو تب تک نہیں چھوڑ پاتے جب تک ان کا دل نہیں بھرتا۔ وہ جل بھن جانے تک منتیں کر کے ساتھ رہو، اور جب دل بھر جاتا تو وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے وہ سامنے والے کو جانتے بھی نہ ہوں۔ زیبا بھی ایسی ہی تھی، اس کا دل ابھی اکبر سے بھرا نہیں تھا، بھرنے میں بڑا وقت تھا، تو وہ ابھی اس سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بھیگی آواز میں بولنے پر اکبر کی آنکھوں کی ناسمجھی اور بڑھ گئی۔ کیا سب؟ اس نے کمرے میں یوں نگاہیں گھما کر دیکھا جیسے زیبا کمرے میں موجود کسی چیز کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ زیبا کی آنکھوں سے آنسو ابل کر اس کے گالوں پہ بہہ گیا۔ اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں، اندر سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا رات والا حسن رات کے ساتھ ہی ڈھل گیا تھا۔ اب تو بس اس کا وجود کوئی پرانی عمارت لگتا تھا جس کا رنگ و روغن بھی سب اتر گیا ہو اور اسے سیم نے جھریوں زدہ کر دیا ہو۔ ہماری رات کو شادی ہوئی تھی اکبر، کیا تمہیں ہماری شادی یاد ہے؟ زیبا نے چبا چبا کر رندھی آواز سے کہا تو اکبر کو چند پل لگے سوچنے میں، پھر رات کے سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ شادی، دلہا دلہن، اس کا پراپرٹی کا مالک بننا، اور زیبا کا اس کے نکاح میں آنا۔ یہ نکاح والی یاد سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں زیبا سے زیادہ اداسی بھر گئی، اس کا وجود تپش دے رہا تھا۔ زیبا فاصلے پر بھی بیٹھی اس تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ اگر اس نے اکبر کو چھوا تو وہ پگھل جائے گی، اور وہ رات سے پگھلنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا تھا، اور اب بھی اکبر کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن زیبا کے یہ تاثر اسے بتا رہے تھے کہ اگر اس نے ابھی کچھ نہ کیا تو جو کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے گا۔ زیبا کو اچانک سے سب پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ اکبر کو پلاننگ کے ساتھ اسے زندگی سے نکالنا ہے۔ اس کے سارے راستے بند کر کے تو وہ اعصاب کو ڈھیلا کرتا گہرا سانس بھر کر سر کو اسبات میں ہلا کر بولا، مجھے یاد ہے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی ابھری تھی، سر کو ہلکا سا جھکا لیا تھا۔ زیبا کی دوسری آنکھ نے بھی آنسو کا بوجھ اتار دیا، لیکن ایک آنسو کے بعد دوبارہ آنسو بھر رہے تھے۔ اس کے لکیر جیسے لب آپس میں پیوست تھے جو لرز رہے تھے۔ اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو پورا شہر ویران ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوستوں کی کالز آنے لگ جائیں گی، سب اس سے رات کا پوچھیں گے، تحائف کا پوچھیں گے کہ اکبر نے اس کے لیے خاص تیاری کی تھی جس کا ذکر اس نے کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ تو زیبا کیا بتائے گی کہ تیاری ایسی تھی کہ اسے خود بھی یقین نہیں آیا۔ وہ پوری رات صدمے میں رہی، اس کا سر دکھتا رہا، وہ پاگل ہوتی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے شہر کو آگ لگا دے، سب کو جلا دے اور شروعات اکبر سے کرے، لیکن وہ بے بس تھی، کر ہی نہ سکی۔ اب بھی اکبر کا وجود اس کی آنکھوں کی نمی کے باعث ڈول رہا تھا۔ کشادہ سینے والا مرد اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا اور غالباً شرمندہ بھی تھا۔ تم نے وہ سب کیوں کیا اکبر؟ زیبا نے لرزتی آواز سے پوچھا، ساتھ ہی اس نے آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ دیا۔ اس کی کلائی سونی تھی۔ اکبر نے گلا کھنکار کر کچھ کہنا چاہا، لیکن اسے جواب دینے میں وقت لگا۔ کہانی سوچ رہا تھا جو اب بس اس کے دماغ میں بننے ہی والی تھی۔ اس کا سر جھکا تھا اور دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھایا۔ کہانی سوچ چکا تھا۔ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ اس نے شرمندگی سے بات کا آغاز کیا۔
زیبا اسے ویسے ہی بھیگی بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ وہ کرسی پہ سمٹی سی بیٹھی تھی، اس کے شانوں تک کے بال اس کے گرد گردن ہلانے پہ جھولتے تھے۔ کانوں میں رات والے سرخ بوندے ابھی بھی موجود تھے، لیکن اس سے اداسی لپٹی اکبر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب کھلنے پر زیبا اسے مکمل توجہ سے سننے لگی۔ میں نے رات کو سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ بے نیازی برت کر آپ کو سرپرائز دوں گا۔ میں کمرے میں اسی لیے نہیں گیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ آپ کمرہ ڈیکوریٹ ہوگا، لیکن آپ سے زیادہ میں صدمے میں تھا کہ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا میں اور آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ پہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں جب موبائل پہ بات کرنے کے لیے باہر گیا تھا تو پلانر کی کال تھی۔ میں اس سے بہت جھگڑا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس لیے بغیر آپ سے بات کیے میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں اس رات کو اسپیشل بنانا چاہتا تھا، آپ کو حیران کرنا چاہتا تھا، لیکن میں تو خود صدمے میں چلا گیا تھا۔ میں نے وہ سب ایسے نہیں چاہا تھا زیبا، اس نے مکمل کہانی ایک سانس میں کہی کیونکہ نئی نئی تیار کی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ درمیان میں بھول ہی نہ جائے، اسی لیے کہہ کر اس نے آخری میں زیبا کو بڑی محبت اور اپنائیت سے پکارا تو وہ لفظ زیبا کے دل پر یوں برسا جیسے صحرا پر پانی، پیاسے شخص پر بادل برس جائیں۔ زیبا نے آنکھوں کو میچا تھا، آنسو جو اب پھر اس کی آنکھوں میں بھرے تھے وہ گالوں پر لڑک گئے۔ اکبر بیڈ سے اٹھا، قدم با قدم چلتا زیبا کے پاس آیا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے اپنے بڑے بڑے مردانہ ہاتھ زیبا کے گھٹنے پہ رکھے اور انہیں انگلیوں سے دبایا تو زیبا کی جان سی نکلنے لگی۔ پیٹ سے نیچے کچھ حرکت کرنے لگا اور پھر وہ بے چین سی کیفیت اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ سینے کے نازک مقام میں وہ دونوں دھواں بھرتا ہلچل کر رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں کی تپش گھٹنوں پہ محسوس ہو رہی تھی اور پورے جسم کو جلا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں زیبا، میں نے آپ کی پہلی اور سب سے خوبصورت رات خراب کر دی۔ میں سچ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، آپ میرا یقین کریں۔ اس نے اپنا سر زیبا کے گھٹنے سے ٹکا لیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی اور مرد کو گھٹنوں پہ اپنے پیروں میں بٹھا کر زیبا کو تسکین ملتی تھی۔ اس کے اندر کی عورت بڑی خوش ہو جاتی تھی کہ مرد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے۔ اب بھی سرشاری کا احساس اس کے وجود میں پھیل گیا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے اکبر، اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ اکبر نے اس کے گھٹنوں پہ دباؤ دیا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، میں نے تو کچھ اور سوچا تھا۔ آپ مجھے ایک اور موقع دیں، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ یہ میری پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ میں آج ہی آپ کے سارے گلے دور کر دوں گا۔ زیبا نے کوئی جواب نہ دیا تو اکبر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پلیز، اس کے لہجے میں منت تھی۔ زیبا گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ میں فی الحال تمہیں معاف نہیں کر پا رہی، لیکن میں تمہیں ایک موقع دے سکتی ہوں۔ لیکن اب کی بار تم مجھے تکلیف نہیں دو گے۔ اکبر کی آنکھیں چمکی۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، وہ بچوں جیسی معصومیت سے بولا تھا۔ اس کے لب مسکا دیے تھے۔ زیبا نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کیا اور کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اکبر اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ معاف کر دینے کے لیے اتنا کافی تھا، لیکن فی الحال نہیں۔ اس لیے وہ جان بوجھ کر اس کے گھٹنے سے جوتا ٹکرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اکبر کی پینٹ پہ جوتے کے زیبا کے جوتے کی گرد لگ گئی تھی، لیکن اکبر اس سے بے نیاز تھا۔ مجھے انتظار رہے گا کہ تم اپنے موقع کا کیسے استعمال کرتے ہو، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اکبر نے اس کے جانے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی پینٹ دیکھی جہاں زیبا کے جوتے کا نشان تھا۔ یہ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں،
اس نے سلگتی نگاہوں سے دروازے کو دیکھا جہاں سے زیبا ابھی گئی تھی۔ میں تمہیں وہ بھر بھر کر دوں گا جس کے لیے تم ترستی ہو، تم دیکھتی جاؤ۔ تمہیں پہلی ہی رات چیر کر نہ رکھ دیا تو میرا نام اکبر نہیں، تم میرے سامنے بیٹھ کر میرے تلوے چاٹو گی۔ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنے پہلے دو شوہروں کو بھی بھول جاؤ گی۔ اس عمر میں ویسے بھی جوان لڑکے برداشت نہیں ہوتے، اور جو وہ شدید ہوں تو ویسے ہی اس عمر کی عورتیں رونے لگتی ہیں۔ میں بھی تمہیں رلاؤں گا، تم مجھ سے پناہ مانگو گی 30 راتیں۔ میرے اگلے پلان تک تم ایسے ہی ایک دن میں کئی کئی بار میرا جنون سہو گی، تڑپو گی، چیخو گی، لیکن میں رحم نہیں کروں گا۔ میں رحم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وہ جلتی ہوئی آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لب بڑبڑا رہے تھے، پورے وجود کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر زیبا کو بتا دے کہ وہ ہے کیا، لیکن شہد نکالنے کے لیے مکھیوں سے بچنا پڑتا ہے اور احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو اکبر بھی وہی احتیاط کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ بدلے کی تیاری بھی۔ اس کا پورا وجود کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے خوب پیٹا ہو۔ پورا جسم درد کر رہا تھا، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اٹھا نہیں جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھول کر آسمان کی جانب دیکھا، لیکن وہاں بس شاخیں تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان پر پیڑ اگائے ہوں۔ وہاں پر سبزہ بکھرا تھا اور وہ لکڑیوں اور پتھروں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دماغ نے کام کرنا شروع کیا اور جسم میں ہمت آئی، وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے گردن گھما کر اپنے چاروں جانب دیکھا، کہیں کچھ نہیں تھا، بس درخت ہی درخت تھے، گھنے بڑے تنے والے درخت جن کی شاخیں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، وہ دیوانہ وار ایڑیوں کے بل گھوما تھا۔ دھوپ بھی ان شاخوں سے بڑی مشکل سے آ رہی تھی۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا۔ کوئی ہے؟ عرفان نے رندھی آواز سے پکارا تھا، لیکن اس کی آواز اسی سے پلٹ کر واپس آئی تھی، اور دیر بعد تک وہ اپنی ہی آواز کی گونج سنتا رہا۔ یہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تبھی وہ چونکا۔ اس نے احتیاط سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کون ہے؟ وہ جھاڑیوں کی حرکت دیکھ رہا تھا، سوکھے پتوں کی چرچراہٹ اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے، چہرہ خوف سے پھیل گیا تھا اور آنکھیں ابل کر گرنے کو ہو گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے پھر چلا کر پوچھا، لیکن جواب نہ آیا۔ عرفان رونے والا ہو گیا۔ وہ پیچھے ہو رہا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، وہاں سے دور، لیکن ابھی وہ چند ایک اور قدم پیچھے لیتا کہ وہ چونک گیا۔ سامنے بے حال سی رابعہ بڑی مشکل سے کھڑی ہو پائی تھی۔ اس کے چہرے پر کیچڑ لگا ہوا تھا اور کچھ زخم بھی تھے۔ اس کا جدید طرز کا لباس پیٹ کی جانب سے پھٹا ہوا تھا، جہاں سے اس کا پیٹ اور کمر کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا۔ میں رابعہ ہوں، اس نے نقاہت سے بتایا۔ عرفان کو پہلے تو یقین نہ آیا کہ اس کے سامنے رابعہ ہے، پھر وہ تیزی سے اس کے پاس بڑھا۔ تم اس نے رابعہ کو یوں ٹٹولا جیسے وہ اندھا ہو۔ رابعہ کوئی انہونی یا عجوبہ۔ اسے جب تسلی ہو گئی تو اس نے شدت سے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ مجھے لگا میں یہاں اکیلا ہوں۔ عرفان کو حوصلہ ہوا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا پاپی دوست، ہمراہی اور شریک حیات اس کے ساتھ ہیں، اور اب ساتھ رہے گی۔ ہم کہاں ہیں؟ رابعہ نے اپنے دکھتے سر کو تھام کر پوچھا تھا۔ عرفان اور وہ ایک پیڑ کے تنے پر بیٹھ گئے تھے۔ عرفان نے پریشانی سے اپنے ماتھے کو ہتھیلی سے رگڑا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کوئی بھی شاخ ہوا سے بھی ہلتی تو وہ اندر سے لرز جاتا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز سے رابعہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا ہم کہاں پر ہیں۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں
ادھر گرا ہوا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ اس وقت کدھر ہیں۔ اس کے خود کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ رابعہ نے اپنے سر کو دباتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر عرفان، میں مرنا نہیں چاہتی۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اور اب میں تم لوگوں کی وجہ سے سزا بھگت رہی ہوں۔ عرفان نے اسے تعجب سے دیکھا۔ تم اس سب میں برابر کی شریک تھی۔ رابعہ نے اسے دھکیلا۔ وہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور حلق کے بل چلائی، یہ جھوٹ ہے، میں اس سب میں شریک نہیں تھی۔ تم لوگوں نے مجھے بہکایا تھا۔ میرے ساتھ تو اس نے برا بھی نہیں کیا تھا کہ میں اسے اس حد تک جا کر بدلہ لیتی۔ یہ بدلہ تم لوگوں کا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے بلا وجہ گھسیٹا۔ تم سب گھٹیا ہو۔ اب تم لوگوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ عرفان کو اس کی بات پر تاؤ آ گیا۔ وہ بھی غصے سے کھڑا ہوا۔ تم بکواس کر رہی ہو۔ تم بھول گئی؟ تم میرے پاس آئی تھی۔ تم نے مجھے اپنی ادائیں دکھا کر ورگلایا تھا، مجھے بہکایا تھا۔ اصل بہکانے والی تو تم ہو۔ تمہاری وجہ سے میں اس جنگل میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ جال اب میرے ارد گرد اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ میں وہاں سے نکل بھی نہیں پا رہا۔ میرے پاس نہ موبائل ہے، نہ والیٹ ہے، اور دیکھو رات ہونے والی ہے۔ رات میں ہم اس گھنگور جنگل میں کیسے رہیں گے؟ جنگلی جانور ہمیں چیر کھائیں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ اس کی بات پہ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ نہیں پلیز، ایسا مت کہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں۔ وہ عرفان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہی زمین پر بچھے کانٹے اور لکڑی اس کے گھٹنوں میں چبھی تھی۔ اس نے درد سے کرہا کر خود کو پیچھے کیا۔ وہ اپنے گھٹنے مسلنے لگی تھی۔ ابھی بھی انہیں پوری رات ان کانٹوں پر گزارنی تھی۔ راغب نے انہیں بے ہوش کر کے ایسی ایسی جگہوں پر پھینکا تھا جہاں سے واپسی قسمت سے ہی ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں جنگل میں مارے مارے پھرنے لگے تھے۔ انہیں دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب انہیں یہاں سے قسمت ہی باہر نکال سکتی تھی، اور رات دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی۔ جاری ہے۔